बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अफगान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों के ऊपर 13 रुकनी फुल कोर्ट इस केस की समाअत कर रहा था और समाअत 24 जून तक मुलतवी हो चुकी है। अब 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है उसमें एक जज साहिबा जस्टिस मुसर्रत अली नहीं थी, जिनकी सेहतयाबी के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही और कहा जा रहा है कि वो अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। लेकिन दूसरी खबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी खबर है जी साइफर केस से मुतल्लिक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बरी कर दिया और उनकी सजा को कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां अमर फरूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस का फैसला जारी किया। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, क्या उनको रिहा कर दिया जाएगा, या इमरान खान साहब की सियासत अगला जो रुख है वो क्या इख्तियार कर सकती है। क्या इमरान खान साहब जो है उनका मुस्तकबिल अब दोबारा से रोशन होने जा रहा है। ये बहुत से सवालात हैं जिनके मैं जवाब दूंगा और ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब जो हैं उनका जेल से बाहर आना एक लंबे अरसे तक खटाई में पड़ सकता है, वो कैसे पड़ सकता है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं सर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक 13 रुकनी फुल कोर्ट ने समाअत की, इसके ऊपर पहले बात करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, तहरीके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहूंगा क्योंकि तहरीके इंसाफ तो मॉरली तौर पर खत्म होगी ना, उसका तो जनाजा निकल गया है। बतौर पॉलिटिकल पार्टी उसकी तो प्रेजेंस असेंबलीज के अंदर जीरो है और क्योंकि उनकी कोई उस जमात की कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई जो है वो सीट नहीं है, तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो कंधा इस्तेमाल किया, जो उसकी सियासत को इस्तेमाल किया, उसके प्लेटफॉर्म से सियासत की। रड्डे फंकार वो साहिबजादा हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन है और उनके वालिद का एक बड़ा नाम था सियासत में, साहिबजादा फजल करीम साहब, जो 2002 का इलेक्शन भी नून लीग के टिकट पर लड़े और 2008 का इलेक्शन भी नून लीग के टिकट पर लड़े। तो उस साहिबजादा हामिद रजा साहब की जमात में जी शामिल हुए क्योंकि मखसूस सीटें चाहिए थी। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जब ये सब शामिल हो गए ना तहरीक इंसाफ के लोग, क्योंकि आपको पता है कि इसकी मैंने आपको हिस्ट्री बताई हुई है कि ये आज़ाद लड़े, आज़ाद लड़ने के बाद फिर आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला होता है कि जी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने 48 से 72 घंटों के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। तो ये सारे जितने फनकार थे ना, इन सब फनकारों ने, अजीम फनकारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। अब जब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये डिमांड की कि इनको रिजर्व सीट्स मिलें, इनको मखसूस नशस्तें मिलें, जिसमें अकलियत की नशस्तें भी होती हैं, वुमेन की रिजर्व सीट्स भी होती हैं। तो इनको जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकार कर दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कह के इनकार कर दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बतौर पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंस मशकूक है, क्योंकि वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी तो इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया, ना ही उन्होंने बतौर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लिया, क्योंकि उन्होंने सारे उम्मीदवार जेडे सन आज़ाद सन और सारे आज़ाद उम्मीदवारों ने बाद च लाइन बनाई तो लाइन बना के वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल च वड़ गए। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है दरअसल वो तहरीक इंसाफ तो नहीं है। अब तहरीक इंसाफ का वजूद मॉरली तौर पर उसी वक्त खत्म हो गया था जब तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया और तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये जो फैसला था ये इलेक्शन से पहले आया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस मुसर्रत अली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, 3 जजेस ने यह फैसला दिया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब हुआ क्या, अब जो 13 रुकनी फुल कोर्ट इसकी समाअत कर रहा है उसमें जी एक जज साहब जो हैं उन्होंने बड़े गमो गुस्से का इजहार किया और उनका नाम है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बड़े ऑनरेबल हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं और उन्होंने एक 63A के ऊपर भी फैसला दिया था और वो जो 63A के ऊपर उन्होंने फैसला दिया था फिर उसके ऊपर जो बातें हुई उसके ऊपर फिर कभी मुस्तकबिल में बात करेंगे। वो जज साहब जो हैं जी उनको बड़ा बुरा लगा और उन्होंने सख्त जो है वो बरहमी का इजहार किया। अब यहाँ पर मामला देखें वही है जो लोग ये मामलात उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान के लॉ एक्सपर्ट्स, लीगल लॉ एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि भाजी जेड़े लोग डिमांड कर रहे हैं मखसूस नशस्तां दी, इन्हां दी ते पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट जीरो सी।
ٹھیک ہے، نہ ہی انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی دے ٹکٹ تے الیکشن لڑیا، یہ سب آزاد حیثیت میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے۔ اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ جی دوران سماعت جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں کوئی نشست نہیں جیتی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آنریبل جج صاحب انہوں نے الیکشن پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پر لڑا ہی نہیں ہے، انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہی نہیں ہے۔ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نوٹیفیکیشن کے مطابق سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں کوئی نشست نہیں جیتی تھی۔ پہلا پوائنٹ تو میں نے کلیئر کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے احکامات میں کوئی منطق نہیں لگتی، چلیں ٹھیک ہے جی، الیکشن کمیشن ایک جانب کہتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل الیکشن نہیں بڑی سنی اتحاد کونسل الیکشن بڑی ساتھ ہی پارلیمانی جماعت بھی مان رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک جانب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ ایک پارٹی پتہ نہیں کیا انہوں نے اس طرح کے کوئی الفاظ بولے تھے، ایک ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک جانب وہ پارلیمانی جماعت بھی اس کو مانا جا رہا ہے۔ اگر پارلیمانی جماعت قرار دینے کے پیچھے پی ٹی آئی کی شمولیت ہے تو پہلے ہو چکی تھی۔ اب ججز کے سوالات پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکیل درخواست گزار فیصل صدیقی کو جواب دینے سے روک دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منیب اختر کے درمیان ناخوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کو سننے بیٹھے ہیں، ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ میں ایک بار عدالت میں پیش ہوا تو کہا تھا آپ فیصلہ کر چکے ہیں تو میں اپنا کیس ختم کرتا ہوں، آپ اپنے دلائل نہیں دیں گے تو مجھے کیا سمجھ آئے گی کہ آپ کی جانب سے کیا لکھنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ فیصل صدیقی صاحب ہم آپ کو سننے بیٹھے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، فل کورٹ میں ہر جج کو سوال پوچھنے کا حق ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ فیصل صاحب آگے بڑھیں، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کی تھی۔ جسٹس منیب اختر بولے اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اس کے بعد پھر ججز نے جسٹس منیب اختر صاحب کو بھی سمجھایا کہ آپ ذرا تھوڑا سا معاملے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں۔ اب جسٹس منیب اختر صاحب کا غصہ یا ان کے ریمارکس اپنی جگہ پر بجا ہو سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہر جج کا دوسرے جج سے اختلاف ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بینچ میں جتنے ججز بیٹھے ہیں وہ سب ایک ہی اکثریت کے ساتھ فیصلہ دیں گے، فیصلہ اختلاف رائے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ بہت سے ججز ہوتے ہیں جو اختلاف بھی کرتے ہیں۔ اب جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا اس کے اوپر کئی ججز نے خلاف فیصلہ دیا اور کئی ججز نے پارلیمان کی حیثیت کو تسلیم کیا۔ اکثریت کا فیصلہ تھا کہ پارلیمان کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے۔ اسی طرح جی یہ معاملہ دیکھتے ہیں، یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جسٹس میاں عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب 2 ججز نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں بری کر دیا اور ان کی سزا کو معطل کر دیا۔ انہا مطلب کیس ختم ہو گیا تو رولا مک گیا۔ اچھا، یہ رولا مکا نہیں ہے سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائفر کیس دراصل جو کیس تھا اس میں یہ الزام تھا عمران خان کے اوپر کہ انہوں نے ریاستی امور کے اندر جس قسم کی مداخلت کی اور جس طرح پاکستان کی ریاست کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے ایک بیانیہ گڑا، وہ بیانیہ دراصل یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں چوٹ چتالی جھوٹ، سمجھ آئیے آپ کو کہ جھوٹ بے جھوٹ، وہ بولنا یہ تھا کہ جی صرف ایک طرح اسٹیبلشمنٹ بدنام ہو جائے، ادارے بدنام ہو جائیں اور میری جو ہے نا وہ واہ واہ ہو جائے۔ اب یہ کیس تھا کیا سائفر؟ آپ کو پتا ہے کہ 27 مارچ 2022 کو عمران خان نے جلسہ کیا اور ان کو پتا تھا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے۔ عدم اعتماد سے پہلے انہوں نے جلسے میں کھڑے ہو کے وہ کاغذ لے رہا ہے اور انہوں نے کہا یہ ہے وہ سائفر، یہ ہے وہ سائفر، یہ ہے وہ امریکی سازش جس کے ذریعے مجھے فارغ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ کاغذ تو انہوں نے دکھا دیا۔ اب شاہ محمود قریشی نے بھی وہی حرکت کی، پہلے شاہ محمود قریشی سپیچ کر رہے تھے، پھر اس کے بعد عمران خان نے سپیچ کی۔ اب جب انہوں نے وہ کاغذ لے را کر وہ دکھایا اور وہ کیا کہ جی وہ جو جلسے کے جو لوگ تھے، وہ جو شرکاء تھے، وہ جو ان کی پارٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان سب کو وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ سائفر جس کے ذریعے امریکہ مجھے سازش کے تحت ہٹانا چاہتا ہے۔ اچھا، پھر دوسرا معاملہ کیا تھا کہ جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی 10 اپریل 2022 کو، تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں کامیاب ہو گئی، اس پر ووٹنگ ہوئی، عمران خان بطور قائد ایوان
ایوان کا اعتماد کھو بیٹھے، ان پر ایوان نے عدم اعتماد کر دیا اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نیا بیانیہ گڑھا کہ جی جنرل باجوہ، ڈونلڈ لو اور امریکہ یہ سب جو ہے وہ مجھے ہٹانے میں ملوث تھے، اور باجوہ نے امریکہ کے کہنے پر جو ہے نا مجھے اقتدار سے فارغ کیا۔ اب انہوں نے ایک دوسرا بیانیہ یہ بنایا، ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے یہ بنایا کہ جی امریکہ میرے خلاف یہ سارا کچھ کر رہا ہے، پھر انہوں نے دوسرا بیانیہ بنایا کہ جی اے ویکھو امریکہ جڑا نا وہ باجوہ دے کہن تے باجوہ جڑا امریکہ دے کہن تے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے باجوہ کو اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس میں عمران خان نے فیض حمید کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ ان کے فیورٹ تھے۔ عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ بنا دیا، صحافی بیٹھے، صحافیوں کو جی مدعو کیا گیا وزیراعظم ہاؤس بلایا گیا، اور صحافیوں کو بلا کر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں تے وکھا دیتا ہے وہ سائفر ہے گا سی، تے صحافیوں نے بھی مان لیا۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں نے بھی مان لیا کہ وہ سائفر ہے گا سی تے مینوں امریکہ دے کینڈیڈیٹ آیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب عمران خان صاحب کی یہ بات کو کون تسلیم کرے گا کہ سائفر جو وہ کاغذ لے آ کر دکھا رہے تھے کہ جی یہ ہے وہ سائفر، ٹھیک ہے۔ جب اس وقت شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے تو اس وقت کئی لوگوں نے کہا کہ سانوں بھی بخاؤ یار، اسی بھی منی ہے، تو وہ جی میں نے تو دیکھ لیا ہے، وہ میں نے دیکھا بڑا خطرناک ہے، اور وہ اگر میں کھولوں گا تو پھر بڑے راز افشاں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے راز جو ہے نا وہ لیک ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو عمران خان صاحب نے دراصل سر یہ سارا کچھ کیا تھا۔ اس کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تھی۔ اب یہ جو کیس ہے دراصل یہ ریاست کو، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے تھا، اور یہ اس لیے کہ عمران خان کو اس میں سزا ہوئی، ٹھیک ہے۔ ایف آئی اے میں یہ کیس چلا، بیان قلم بند ہوئے، عمران خان کے جو سابق پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان وہ وعدہ معاف گواہ بنے، شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ انہوں نے بھی یہ سارا کچھ کیا۔ اب معاملہ ہے کیا؟ معاملہ دراصل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں تو مل گئی ضمانت، ٹھیک ہے، اس میں تو وہ ہو گئے بری ہو گئے نا، سزا کا عدم ہو گئی۔ اب جو عدت میں نکاح کا کیس ہے جو جج شاہ رخ ارجمن کی عدالت میں چل رہا تھا، اور وہ جو کیس تھا وہ دراصل اس کا فیصلہ انہوں نے دینا تھا، ان پر جی عدم اعتماد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جی خاور مانی کا میرے تے عدم اعتماد کر رہا ہے بشرا بی بی دا سابقہ شوہر، ٹھیک ہے، انہیں کہا کہ جی تو ایک کیس نہیں سن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے وہ کیس سننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس محسن اختر کیانی کو خط لکھا، اور ان کو خط میں لکھ کر کہا کہ جی میں اس کیس تو فارغ ہو رہے ہیں، تسی جو کرنا تسی کرو۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس کیا نام ہے ان کا، جسٹس میاں عمر فاروق نے وہ کیس محمد افضل مجوکا صاحب کو دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو افضل مجوکا صاحب ہیں یہ اب اس کیس کی جو ہے نا یہ سماعت کریں گے۔ محمد افضل مجوکا ہو صحیح نہ لیا میں، محمد افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں اب یہ کیس چلے گا، اور سر نئے سرے سے چلے گا، نئے سرے سے شہادتیں ہوں گی، نئے سرے سے بیانات قلم بند ہوں گے، اس پہ چارج فریم ہوتا ہے، اس پہ کیا کیا ہوتا ہے یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اب نئے سرے سے کیس چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 190 ملین پاؤنڈ پیچھے ہے سر، اس میں ملک ریاض صاحب مرکزی کردار ہیں، عمران خان صاحب بھی مجرم ہیں، ملک ریاض صاحب بھی مجرم ہیں، دونوں ملزم ہیں، سزا دونوں ہونی ہے، اے لکھ لو میرے کو، ٹھیک ہے۔ ایک کیس سے عمران خان صاحب گئے، پھر اگلا کیس عمران خان صاحب کے اوپر ایک بڑا تگڑا بننے جا رہا ہے۔ وہ کیس کون سا بننے جا رہا ہے؟ وہ کیس یہ بننے جا رہا ہے، ایک نیا پھندا تیار ہو رہا ہے، وہ یہ کہ جی 9 مئی کا کیس ہے، ریاست معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، فوج معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، عمران خان صاحب کو سزا ہونی ہے اس کیس میں، اور یہ لکھ لیں میری بات کہ سزا ہو کے رہنی ہے، کیونکہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کمپرومائز نہیں نہ کر سکتی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے 9 مئی کے کرداروں کو ذات کر دیا تو اٹ مینس کہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ دفن ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ معاف نہیں کرے گی، یہ بات میری آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کیس میں عمران خان صاحب کو ہونی ہے سزا۔ پھر اس کے بعد اگلا کیس عمران خان صاحب کے اوپر ایک نیا بننے جا رہا ہے، نیا پھندا تیار ہو رہا ہے، وہ کون سا وہ میں آپ کو بتانے لگا تھا۔ وہ کیس یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل ایکس کے اوپر ایک آفیشیل جو ہے نا ایک ویڈیو ایسے لگائی ہوئی تھی، اور اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ جی وہ جو شیخ مجیب تھا وہ بڑا محب وطن تھا اور یحییٰ خان غدار تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھو مشرقی پاکستان کے کس طرح ٹکڑے ہوئے، ٹھیک ہے، کس طرح بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہوا، پاکستان کے خلاف کس نے سازش کی۔ اس میں وہ 15 سیکنڈ کا جو لاسٹ 15 سیکنڈ کا کلپ ہے نا، اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ جی جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہے نا جنرل سید عاصم منیر، وہ غدار ہیں، ان کو وہ غدار کہہ رہے ہیں، ان کو غدار سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جنرل یحییٰ خان ہے، اور جو ہمارے اب کے جو
اب جو ان کے جو اپنے جو لوگ ہیں پسندیدہ، ان کو وہ شیخ مجیب سے تشبیہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ شیخ مجیب بنوانا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ شیخ مجیب کا انجام کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ مشرقی پاکستان کے اوپر جس طرح سے وہ ڈس انفارمیشن پلا رہے ہیں، اگر وہ اس کی تاریخ کو پڑھیں تو اس کی تاریخ، عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے کوئی ایک لفظ بھی نہیں ان کو پتا ہوگا کہ اس کی تاریخ تھی کیا۔ وہ موجودہ آرمی چیف جو ہے نا، ان کو وہ بدنام کر رہے ہیں۔ سر نواں کیس بننے لگا عمران خان کے خلاف، مبارک ہوئے۔ عمران خان صاحب لمبے عرصے تک جیل میں، کوئی نہیں ان کو ضمانت ملنے والی۔ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ سائفر کیس سے نکلے، اس کے بعد توشہ خانہ فارغ، 190 ملین پاؤنڈ فارغ، عدت میں نکاح کا کیس فارغ۔ سر 2 نوے کیس جڑے نے نا، ایک 9 مئی کا، یہ تو ویسے پرانا نا، ایک جو نیا کیس بن رہا ہے، یہ جو 15 سیکنڈ کا انہوں نے کلپ لگایا اور اپنے ٹویٹر ایکس کے اوپر وہ دکھا رہے ہیں کہ جی ہمارے موجودہ آرمی چیف جو ہے نا وہ غدار ہیں۔ مطلب باز نہیں آنا انہوں نے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سر ہر حد تک جائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گئے تو انہوں نے آ کر سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی چیف کو، ISI کو، ISPR کو بدنام کرنا ہے، اور مقصد ایک ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جیڑی ہے نا ان دے اگے میری دال گل جے بس، اور اسٹیبلشمنٹ کہہ دے کہ ویکھو یار عمران خان کڈا پاپولر لیڈر ہے، ساڈے کولو سانو معافی منگنی پی رہی عمران خان کولو، مائی فٹ ایٹیٹیوڈ، یور ایٹیٹیوڈ مائی فٹ۔ انہوں نے سر کسی کی کوئی بات نہیں ماننی۔ عمران خان صاحب کسی خوش فہمی کا شکار ہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا صرف یہ ہے کہ عمران خان لمبے عرصے تک جیل میں ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک تو کوئی مذاکرات نہیں ہونے، حکومت بھی انکار کر چکی ہے، تارڑ وزیر اطلاعات کہہ چکے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں کرنے سی، جو کرنا کر لو۔ خان صاحب فارغ سر، کار بیٹھن تسبیح کرن، بس جیل چ بہ کے کام کرن، کوئی کام نہیں انہوں نے۔ عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کا لمبے عرصے تک باہر آنا یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ لمبے عرصے تک باہر نہیں آ رہے، اب نہیں آتے سر۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میاں عمر فاروق کو ٹاؤٹ کہتے تھے، وہ رؤف حسن جیسے لوگ، وہ ڈرامے باز فنکار لوگ، وہ جو کامیڈین لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے اندر ہیں، اور پھر جنہوں نے تحریک انصاف کے اندر رہ کر ججز کے اوپر تنقید کیا، وہ کس منہ سے جسٹس عمر فاروق کو ٹاؤٹ کہیں گے؟ اور جسٹس عمر فاروق کو بھی چاہیے، آنریبل جج کو چاہیے کہ وہ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بلائیں، تو انہیں عدالت میں بلائیں اور پوچھیں کہ جدو تواڈے حق چ فیصلہ ہے اور وہ جج بڑا ایماندار تے جدو تواڈے خلاف آ جائے تو جج بکاؤ۔ عمران خان نے 9 مئی کو جب یہ گرفتار ہوئے تھے نا، 9 مئی کے کیس میں، یہ جو 9 مئی کو انہوں نے کیا تھا، اس کے بعد یہ گرفتار ہوئے، اس وقت بھی انہوں نے جسٹس عامر فاروق پر عدم اعتماد کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا میرے پہ اعتماد نہیں ہے جج صاحب پہ، یہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو سر یہ دراصل منافقت ہے۔ خان صاحب باہر نہیں آ رہے، جہے سمجھتے ہیں وہ باہر آ رہے ہیں، اور سر لمبے عرصے تک جیل چ گئے، سکون کریں، وہ ٹھنڈیاں پی کے سکون کریں، گرمی ویسے ہی بڑی ہے، لسی پئیں، کوئی کولڈ ڈرنکس پئیں، انجوائے کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے جیل سے باہر آنے کی۔ خان صاحب کو سر پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نام کے آگے کراس لگا چکی ہے، یہ بات میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، اگر یہ بات غلط ثابت ہو گئی تو میرا سر اور آپ کی جوتی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔